अबू बकर बिन मोहम्मद बिन दाऊद ज़ाहिरी जो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून फ़िक़्ह व हदीस तफ़सीर व अदब के एक ज़बरदस्त मशहूर व मारूफ आलिम थे। इनका इश्क मशहूर है। नफ़तू ये कहते हैं इनके मर्ज़ मौत के वक़्त मैं इनके पास गया। इनकी हालत देखकर मैंने कहा आपका ये हाल क्यों हो गया? उन्होंने कहा जिसने मुझसे बुढ़ापा है या जिससे मुझको बुढ़ापा है इसकी मोहब्बत ने मेरा ये हाल कर दिया है। मैंने कहा जब तुम अपने माशूक से फ़ायदा उठा सकते हो तो फिर क्यों फ़ायदा नहीं उठाते? उसने जवाब दिया फ़ायदा उठाने की दो सूरतें हैं, नज़र मुबाह और नज़र हराम। नज़र मुबाह ने तो मेरा ये हाल कर दिया है और नज़र हराम से मैं सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस हदीस की वजह से बचता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी पर आशिक हो गया और उसने अपने इश्क को छुपाया और पाक दामन रहा और सब्र किया तो अल्लाह ताला इसकी मगफिरत फरमाएगा और उससे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन ये रिवायत मौजू है, देखिए अज़ईफ़ा। इन्होंने ये शार पढ़े। तर्जुमा, ज़रा शहर की तरफ देखो कि वो अपनी आखिरी झलकियाँ लेकर जा रही है और माशों के सिया बड़े बड़े दीदे देखकर वो अपनी जगह साकिन है। और इन बालों को देखो जो इसके रुखसारों पर हैं, गोया हाथी के दांत पर चोटियाँ बिखरी हुई है। इसके बाद उन्होंने ये अशार पढ़े, इसके रुखसारों पर सियाही निकली है, इससे लोग इनकार नहीं कर सकते, और टहनियाँ निकल आई है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। अगर रुखसारों पर बाल उगना कोई ऐब है तो फिर पलकों के बाल भी आँखों के ऐब है। नफ़तुया ने कहा आप फ़िक़्ह में तो कियास को नाजायज़ कहते हैं और अशार में कियास को जायज़ रखते हैं। इन्होंने कहा गलबा इश्क और माशों की खूबरोई और हसन का ये असर है कि इसने मुझे कियास पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वो इसी रात इंतकाल कर गए। इसी माशूक के इश्क की वजह से उन्होंने किताब अज़-ज़ुहरा लिखी है और इन्हीं का ये कौल है, जो आदमी महबूब की जानिब से मायूस हो और वो इसी वक्त न मर गया तो मोहब्बत उसे ताज़ियानी लगाती रहेगी। और इसकी वजह यह है कि जब मोहब्बत का पहला वार होता है आदमी इसके लिए पूरी तरह मुस्तैद नहीं होता, लेकिन जब कल्ब पर इसका दोबारा वार होता है वो उससे रूंध डालता है। इन्हीं अबू बकर बिन मोहम्मद बिन दाऊद ज़ाहिरी और अबुल अब्बास इब्न सरीज के दरमियान वज़ीर अबुल हसन अली बिन ईसा के रूबरू ईला के एक मसला में मुनाज़रा हुआ। इसना गुफ्तगू में कोई बात ज़ेर बहस आ गई तो इब्न सरीज कहने लगे, आप कहते हैं जिन लोगों की निगाह ज़्यादा घूमती है इनकी हसरतें ज़्यादा होती हैं। क्या ये आप फ़िक़्ह के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं आज भी इसी पर कायम हूँ और कहता हूँ हुस्न की क्यारियों में मैंने अपनी आँखों के दीदों को पाक रखा और अपनी जान को हराम तक जाने से रोक लिया। और मैं मोहब्बत का ऐसा बार गिरा उठा रहा हूँ कि अगर ये सख्त से सख्त पत्थर पर आ गिरे तो वो भी पारा पारा हो जाए। मेरी नोक ज़ुबान मेरे दिल की तर्जुमानी करती है। अगर ये इसकी मोहब्बत में मुब्तला न होता तो इससे बातें करने लगता। मैं देखता हूँ तमाम लोग मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन मैं इनकी मोहब्बत को सही सालिम नहीं देखता। इस पर अबुल अब्बास बिन सरीज ने कहा, तुम किस बात पर मेरे सामने इतरा रहे हो? मैं भी कुछ कह सकता हूँ, लीजिए सुनिए।
اس کے نغموں میں شہد کی سی چاشنی ہے، اور میں نے اس طرح رات گزاری کہ ساری رات اس کی لذیذ آوازیں سنتا رہا۔ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے حسن اور اس کی باتوں کی وجہ سے، اور میں نے اس کے رخساروں کی طرف نگاہ کرنے سے اپنے کو پاک رکھا، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاریاں ظاہر ہو گئی تو میں اپنے پروردگار کا حکم نامہ، بخشش اور برائت نامہ لے کر واپس لوٹا۔ یہ سن کر ابوبکر بن محمد بن داؤد ظاہری بولے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وزیر صاحب سن رہے ہیں۔ وزیر صاحب، آپ ان کے اس قول پر دو گواہ رکھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کے حکم نامہ، بخشش اور اس کی برائت کے وہ مالک ہیں۔ ابن صریح نے کہا، جو الزام آپ مجھے دے رہے ہیں وہی الزام آپ کے کلام سے آپ پر بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں۔ وزیر صاحب یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، آپ دونوں صاحبوں نے آج مجلس لطف و ظرافت کو خوب گرم رکھا۔ بڑا لطف آیا۔ یہ قصہ ابوبکر خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، یعنی تاریخ بغداد۔ ایک مرتبہ ابوبکر بن محمد بن داؤد کے پاس اشعار میں یہ استفتاء آیا: اے ابن داؤد، اے فقیہ عراق، ان لوگوں کے متعلق آپ ہمیں فتویٰ دیجئے جو چتونوں سے قتل کیا کرتے ہیں۔ آپ کی رائے میں وہ کچھ گناہ گار ہوتے ہیں یا معاشوں کے لیے عشاء کا خون حلال ہے؟ اس کا جواب انہوں نے انہی دو بتیوں کے نیچے یہ لکھا: عشاء کے سائل کا جواب میرے نزدیک یہ ہے: زخم ہائے درون سے بشوق سنو، تو نے محبت کے بارے میں سوال کر کے مجھے ہیجان میں ڈال دیا، اور وہ آنسو جو ابھی بہہ تھے وہ بھی تو نے بہا دیے۔ اگر کسی عاشق کو معشوق تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ ستم رسیدہ سب سے زیادہ لطف اندوز عاشق ہوگا۔ حاشیہ: ان اشعار کے بعد مصنف ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ نے اور بہت سے اشعار اور ایک قدیم کہانی عاشق و معشوق کے مر جانے کی کسی کتاب سے نقل کر دی ہے۔ چونکہ اس کا تعلق تمام تر عربی شاعری اور ادب سے ہے اور اس فصل کے مضمون کے لیے غیر ضروری ہے، اس لیے ترجمے میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اگر عشق کے بارے میں اور کچھ نہیں تو صرف ایک حدیث جو مختلف اسناد بیان کرتے ہیں پیش کر دی جائے تو عشق کی اجازت اور رخصت کے لیے کافی ہے۔ تم نے عشق کے بارے میں جس قدر سختی بیان کی ہے وہ سختی تو ہے، مگر سوید بن سعید کی حدیث کہ سوید علی سے، وہ علی بن مسہر سے، وہ ابو یحییٰ سے، وہ مجاہد سے، اور مجاہد سیدنا عبداللہ بن عباس سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں: جو کسی پر عاشق ہو گیا اور پاک دامن رہا اور اپنے عشق کو چھپایا جس سے وہ مر گیا تو وہ شہید ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گھڑت۔ یہ روایت سوید بن سعید نے ابن مسہر عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ بھی روایت کی ہے اور اسے مرفوع کہا ہے۔ یہی روایت خطیب نے بروایت الزہری عن المعانی بن زکریا عن عطیہ عن ابن فضل عن احمد بن مسروق عن بیان کی ہے، اور بروایت زبیر بن کبار عن عبدالعزیز الماجشون عن عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابن ابی نجی عن مجاہد عن ابن عباس بھی مروی ہے۔ امام زہری اور بروایت زبیر بن کبار عن عبدالعزیز، یہ ہم نے پڑھا،
امام زہری کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ سے تھی۔ حلیۃ الاولیاء، یہ روایت بھی موضوع من گڑت ہے۔ امام مسروق رحمۃ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حبیبۃ رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ ابو القیس مولا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے یا نہیں؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا بوسہ لیا کرتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتے تو قابو سے باہر ہو جاتے تھے۔ مسند احمد، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ سعید بن ابراہیم عامر بن سعد سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جبریل روزانہ براق پر سوار ہو کر سیدنا ابراہیم کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ سیدنا جبرائیل کو آپ سے انتہا درجہ محبت تھی اور آپ کی ملاقات کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا۔ خرائطی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک رومی جاریہ خریدی تھی، اس سے آپ کو انتہا درجہ محبت تھی۔ ایک دن وہ کھچر پر سے گر پڑی تو آپ دوڑے اور اس کے چہرے پر سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ اس کا منہ چومنے لگے۔ یہ رومی جاریہ اکثر آپ کی شان میں کہا کرتی تھی اے میرے مولا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اس کے کچھ دنوں بعد وہ بھاگ نکلی جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا اور فرمانے لگے اپنے آپ کو واقعی میں اچھا آدمی سمجھتا تھا لیکن وہ بھاگ گئی تو آج میں یہ سمجھا کہ میں آدمی نہیں ہوں۔ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ حقیقی محبت، ایک شخص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا امیر المومنین میں نے اتفاق سے ایک عورت کو دیکھ لیا ہے اور اس پر عاشق ہو گیا ہوں۔ آپ نے جواب دیا یا ذالک ما لا یملک، یہ وہ چیز ہے جو بندے کے اختیار سے باہر ہے۔ فالجواب وباللہ التوفیق، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں کلام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جائز، نافع اور مضر ناجائز محبت میں فرق و امتیاز کر لیا جائے۔ صرف عشق و محبت بحیثیت عشق و محبت کے نہ موجب مدح و قبول ہے اور نہ قابل مذمت و انکار ہے۔ یہاں ہم محبت نافع و جائز اور حرام و ناجائز کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ مطلقاً نافع ترین، واجب ترین، اعلیٰ و اجل محبت اس ذات کی محبت ہے جس کی محبت انسان کی فطرت و جبلت میں داخل ہے۔ اسی محبت سے زمین و آسمان قائم ہے اور یہ محبت ساری مخلوق کی فطرت میں داخل ہے اور یہی محبت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اصل راز ہے۔ الہ یا اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، جس کا اجلال و تعظیم کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے ذلت و خاکساری خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے عبادت صرف ایک ہی صحیح ہے کہ اس وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جائے، اور عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع و ذلت کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی جائے۔ اس عبودیت میں کسی کو شریک بنانا عظیم ترین ظلم ہے اور ایسا ظلم کہ اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی اور سے محبت کی جا سکتی ہے تو ذات الہی کی محبت کے ضمن میں کی جا سکتی ہے۔
اللہ حق و سبحانہ و تعالی کی محبت کے وجوہ پر ساری آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء کرام کی دعوت دلالت کرتی ہے، اور وہ فطرت دلالت کرتی ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ عقلیں دلالت کرتی ہیں جو انسان کے اندر خصوصی ترکیب کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اور وہ نعمتیں دلالت کرتی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس پر جو احسان کرے اسے نوازے، اس سے محبت کرے، اور اسی وجہ سے اس ذات کی محبت نہایت اہم ہے۔ انسان پر جس قدر بھی احسانات ہیں وہ اسی کے احسانات ہیں، اگر مخلوق اس پر جو احسانات کرتی ہے وہ بھی اس وحدہ لا شریک ہی کے احسانات ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو نعمت بھی تم کو پہنچتی ہے اللہ کی جانب سے ہے، اور پھر جب تم کو کوئی ضرر و تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو۔ سورۃ النحل۔ عشق و محبت کی حقیقی دوائی۔ عشق و محبت کی اصل دوائی دو ہیں: پوائنٹ فرسٹ جلال، پوائنٹ سیکنڈ جمال۔ یہ دونوں امر علی الاطلاق بدرجہ اتم صرف ذات الہی کے اندر پائے جاتے ہیں، دوسرے کسی کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے، بلکہ ہم قسم جمال اسی کے لیے ہے اور اسی کی جانب سے ہے، اور اس کے لیے من کل الوجوہ اسی کی ذات محبت کے مستحق ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ سورہ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن کو وہ محبوب رکھتا ہوگا اور وہ اس کو محبوب رکھتے ہوں گے۔ سورہ مائدہ۔ توحید فی المحبت۔ ولایت و موالات کی اصل محبت ہے اور محبت کے بغیر موالات پائی نہیں جا سکتی، جس طرح کہ عداوت کی اصل بغض و نفرت ہے اور بغض و نفرت کے بغیر عداوت نہیں پائی جا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے اور ایمان والے اللہ کی اولیاء ہیں۔ ایمان والے اللہ سے موالات رکھتے ہیں اس لیے وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ ان سے موالات کرتا ہے اس لیے ان سے محبت کرتا ہے۔ پس اللہ اپنے بندوں سے اسی قدر محبت کرتا ہے جس قدر وہ اللہ سے موالات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے موالات کرنے والوں سے اللہ خفا اور ناراض ہوتا ہے، بخلاف اللہ کے دوستوں کی محبت کے کہ یہ دوسری چیز ہے، کیونکہ اللہ کے دوستوں سے موالات و محبت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے محبت و موالات کرنا اللہ ہی سے محبت و موالات کرنا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے خفا اور ناراض ہوتا ہے جو دوسروں کو اللہ کی محبت میں اللہ کا ہمسر بنا لے، اور اللہ خبر دیتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ترجمہ: وہ ان معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو لوگ اپنے بنائے ہوئے شریکوں اور مثیلوں کو اللہ کی محبت کے برابر بنا دیتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ اپنے معبودان باطل سے کہیں گے: قسم اللہ کی، ہم تو سری گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ سورۃ الشعراء۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول اور پیغمبر اس لیے بھیجے ہیں کہ توحید فی المحبت کی لوگوں کو تعلیم دے، اور اپنی ساری کتابیں بھی اسی غرض سے نازل فرمائی ہے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک جس قدر بھی رسول اور پیغمبر آئے اسی توحید فی المحبت کی دعوت کی غرض سے آئے، اور اسی توحید فی المحبت ہی کے لیے آسمان، زمین، جنت، دوزخ پیدا کیے ہیں۔
جنت اللہ نے اپنی توحید والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس محبت میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک قرار دینے والے کو مشرک کہا، اور مشرکوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اس وقت تک بندہ مومن نہیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی اولاد، اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جب رسول اللہ کی محبت کے متعلق یہ حکم ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ کی محبت کے متعلق کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، نہیں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھے محبوب نہ رکھو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور لوازم محبت کا یہ حکم ہے تو پھر رب العالمین جل جلالہ و تقدست اسمائہ و صفائہ و تبارک اسمہ و تعالی ولا الہ غیرہ کی محبت و عبادت کا کیا حکم ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کی محبت کیوں اقدم نہ ہوگی؟ بندوں کے پاس اللہ کی جانب سے جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ اس امر کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ ہی سے محبت کی جائے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی سے محبت کی جائے، اور جس سے اللہ کراہت و نفرت کرتا ہے اس سے کراہت و نفرت کی جائے۔ اللہ کی عطیات اور رکاوٹیں، آفات اور ابتلائیں، قبض و بسط، عدل و فضل، مارنا و زندہ کرنا، لطف و کرم، رحمت و احسان، ستر پوشی و عفو، حلم و صبر، اجابت دعا، دفع کرب و تکالیف، مصیبت زدوں کی اعانت و امداد، اس کی یہ ساری مہربانیاں اور بلا غرض مہربانیاں ہیں، حالانکہ وہ بندوں سے من الوجوہ مستغنی اور بے پرواہ ہے۔ یہ تمام باتیں انسان کو اس امر کی دعوت دے رہی ہیں کہ عبادت و محبت صرف اللہ ہی کی اور اللہ ہی سے کی جائے، بلکہ اس نے اپنے بندوں کو مصیبت و نافرمانی کی جو قوت دے دی ہے اسی سے معصیت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، پھر بھی ان کی ستر پوشی کرتا ہے، اور بندے جب تک اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں اس وقت تک ان کی محافظت و نگرانی کرتا ہے۔ بندے معصیت و نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کی اعانت و امداد کرتا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ تمام امور متقاضی ہے کہ بندے صرف اللہ ہی سے محبت کرے۔ اگر ایسا سلوک بلکہ اس سے بھی کم تر درجہ کا سلوک بھی انسان کے ساتھ کوئی دوسرا کرے تو کوئی شخص اپنے دل میں ایسے آدمی کے ساتھ محبت باقی نہیں رکھ سکتا۔ پس بندے کامل جمعیت خاطر کے ساتھ ہمتاً اس ذات سے محبت کیوں نہ کرے جو ہمہ قسم کی نافرمانیوں اور گناہوں کے بعد بھی اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتی ہے، تو اور بندوں کو ہر سانس اس کے احسانات سے گراں بار ہے، اور خیر و فلاح کی تمام تر برکتیں اسی کی جانب سے اترتی ہے۔ بندوں کا شر اور بدعملی دیکھتا ہے پھر بھی اسے نعمتیں دیتا ہے اور نعمتیں دے کر خوش ہوتا ہے، اور اللہ تو ان سے بالکل مستغنی اور بے پرواہ ہے۔ بندے گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں اور اس سے بغض و عناد کا ثبوت دیتے ہیں، حالانکہ بندے ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں، پھر بھی بندوں کے گناہ اور معصیت اللہ کی خیر، اللہ کے احسانات و انعامات کو نہیں روکتے، بندوں کی شومیل اعمال اور نحوست عصیان رب العالمین کے احسانات کو بند نہیں کر دیتی۔ پس وہ قلوب جو اس شان و شوکت والے پروردگار سے محبت نہ کرے بلکہ دوسروں سے محبت کرے، وہ کس قدر منحوس و مشوم ہوں گے۔ ابو بکر